अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर, पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं वो ग्रामर पर और दूसरे जो सवाल हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से पार्ट 1 और पार्ट 2 के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के फजलो करम से ताकत और हिम्मत जो अल्लाह पाक ने अता की मुझे, आज आगाज़ किया है सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है उस्वा-ए हसना। अब इस सबक को सबसे पहला इसका जो हिस्सा है, जिस अंदाज से आपके सामने ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और जो चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं, उनको अगर आप अच्छे अंदाज से सुन लेंगे और इसी तरह की चीज़ जो है ना वो आप अपनी तैयारी की एक जहन में बिठा के करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बड़े अच्छे अंदाज में आप लिख सकेंगे, बोल सकेंगे और इस सवाल को हल करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जी, आगाज़ करते हैं। उस्वा-ए हसना। सबसे पहली बात तो ये कि उन्वान के एतबार से उस्वा कहते हैं रास्ते को और हसना अच्छा रास्ता, यानी कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने अखलाक, अपने काम, अपने औकात कार हर चीज़ से जैसे जैसे लम्हा बालम्हा उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह से हमारे पास आती गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उनकी सीरत पर अमल पैरा होते हैं तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब इंशाअल्लाह होंगे। इस सबक का उन्वान जो आगाज़ इसका किया है वो इस आयत करीमा से है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सबसे पहले मुसन्निफ इसके हैं सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। मुसन्निफ के मुतल्लिक एक जय्यद आलिम, मुमताज़ सीरत निगार, जिन्होंने अपने उस्ताद गिरामी मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की उदूरी किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकमील तक पहुंचाने का शर्फ इन्हें हासिल है। उसके बाद सवाने निगार, आपने बहुत सारी सवाने उम्रियाँ लिखी जिनके मुतल्लिक बहुत बड़े अपने उस्ताद गिरामी के मुतल्लिक भी इन्होंने लिखा। नामवर मुर्रख हैं और आला पाए के अदीब। ये औसाफ हैं जिनके मुतल्लिक जिन्होंने इस सबक को लिखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सबक को पढ़ने की सही कर रहे हैं, जो कि हमारे साल अव्वल के उर्दू में के सिलेबस में शामिल है। सबक के तारुफ में आते हैं। सबक का तारुफ सिन्फ के एतबार से सिन्फ अदब है सीरत निगारी। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का फ़र्क है इसमें। कुरान मजीद के साथ साथ सुन्नत की अहमियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया पर फजीलत, दीनो दुनिया की रहनुमाई, तमाम तबकात के लिए अमली हिदायत, अखलाक फाजला का उम्दा नमूना, ये तमाम जो बातों को मैंने आपके सामने बयान किया है यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन तमाम का हवाला हमारे सबक में मौजूद है। इन तमाम का इहाता इस सबक उस्वा-ए हसना के अंदर किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसी सबक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ों दुरूद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहैसियत, यहाँ पे मादरत से ज़ात
دو نکتے. ذات بحیثیت، کس کس حیثیت کے ساتھ آپ کی ذات کو اس سبق میں موضوع بنایا گیا ہے. تاجر، بادشاہ، فاتح، استاد، شاگرد، منتظم، سالار، ثالث، شوہر، باپ، آفتاب عالم تاب، ابر باراں، خدا کی رضا طلبی کا حصول، مسلمانوں کی مشترکہ اقدار، آخری دائمی عالمگیر رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رضائے الہی کا جوش. اگر ہم اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس راستے سے گزر کر جانا ہوگا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہم سبق کے اہم نکات. اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے اور خلاصے کے اندر کون سی چیزوں کو لکھا جاتا ہے، کون سی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے جس انداز کے ساتھ خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کہانی کو مختصر ترتیب وار اپنے انداز میں لکھنا خلاصہ کہلاتا ہے. اب خلاصے کے اندر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پورے خلاصے کو رٹا لگائیں یا اس کو یاد کریں اس انداز سے. میں نے بڑی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں جس سے آپ صرف اس کے اہم نکات پوائنٹ کو ٹپس پہ یاد کر لیں. اپنی فنگر پہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 5، 7، 10 جو پوائنٹ ہیں آپ کے سامنے، ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خلاصہ مکمل طور پہ ترتیب وار جو بورڈ کی ہدایات کے مطابق ہے وہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خدا کی محبت کا اہل بننے کا طریقہ، نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2، اسلام میں خدا کی محبت کا حقدار کیسے بننا ہے. ہمیں خدا کی محبت کا حقدار بننا ہے، ہم نے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے. اسلام میں کتاب اور سنت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پر عمل پیرا ہونا اور یہ کتنا ضروری ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے. باہمی تعاون اور مختلف پیشے. جی، باہمی تعاون ضرور ہوتا ہے لیکن انسان مختلف پیشوں سے تعلق رکھتا ہے. میں درس و تدریس کا کام کرتا ہوں، ایک مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے، ایک بحثوں کو رکھنے والا بندہ اس کا ایک علیحدہ مزاج ہے، اور ایک اسی طرح سے دنیا کے مختلف لوگ مختلف طرح سے کام کرتے ہیں. مختلف اصناف کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی اعمال، ہمارے جو جسمانی اور روحانی اعمال ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہے. جامع اور اکمل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام طبقات کے لیے بہترین مثال، کوئی شک والی بات اس میں نہیں ہے. دنیا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی بات سے کوئی بھی ہو، لیکن انسان دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آفتاب اور ابر باراں کی طرح، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آفتاب، آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ آفتاب کی طرح روشن و منور ہے، اور وہ آگے آپ کو مزید اس کا مل جائے گا. ابر باراں کی طرح سب سے بڑا رحمت والا، ہر کسی کے لیے برسنے والا. رنگوں اور ذاتوں کا اختلاف مگر خدا کی رضا طلبی کا جوش. بے شک اختلاف ہے لیکن خدا کی رضا طلبی کا جوش اس میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واحد عالمگیر رہنما. جی، کوئی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی ایسا رہنما دنیا کے اندر نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واحد ہے.
قرآنی آیت کا ترجمہ ہے وہ آخر میں ہم کریں گے۔ اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے انہی پوائنٹ کو آگے کھولتا ہوں، انہی نکات کی وضاحت کرتا ہوں مختصر الفاظ میں، یہی آپ کا خلاصہ ہے اور اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ لکھ پائیں گے۔ خدا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام اپنے شارع کی باتوں پر عمل کر کے خدا کا قرب، جبکہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی مجسمے کی پیروی سے ہی خدا کی محبت کا اہل اور اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام میں قرآن مجید کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہی روحانی سب سے پہلا پوائنٹ، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنے شارع کی باتوں پر عمل کر کے خدا کا قرب، جبکہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی مجسمے کی پیروی سے ہی خدا کی محبت کا اہل اور اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام میں قرآن مجید کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہی روحانی اور جسمانی کامیابی کی تکمیل ممکن ہے۔ دنیا مختلف پیشوں اور باہمی تعاون پر قائم ہے، لیکن مختلف اصناف کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب اللہ سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہم نے بات کیا، اب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ کی، یہ جو نکات ہیں جامع و اکمل نمونہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے لیے بہترین مثال۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو پہلے صفحے کے اندر بات ہے، پہلے صفحے میں سبق کے لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، جو دوسرے صفحے میں ہیں وہ یہ ہیں، اور جو تیسرے صفحے میں ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ کو پہلے صفحے میں، دوسرے میں، تیسرے میں یاد کرنا بھی آسان رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دونوں جہانوں کے لیے جامع اور مکمل ہے، کوئی شک نہیں، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک عمدہ نمونے کے طور پر سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری، اب اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آفتاب اور ابر باران کی طرح ہے، آفتاب عالم تاب، یعنی کہ میں نے یہاں پہ آفتاب لکھا ہے، رنگوں اور ذاتوں کا اختلاف مگر خدا کی رضا طلبی کا جوش، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت واحد عالمگیر رہنما۔ اب ہم ادھر بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب کی طرح سب کو یکساں نور سے منور کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر باران ہیں جس کی رحمت ہر ایک پر برابر برستی ہے۔ دنیا میں لوگ مختلف رنگوں، نسلوں اور مزاجوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام کے لیے دائمی ہے۔ خدا کی محبت اور اس کی رضا طلبی کے لیے واحد و یکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مکمل پیروی اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ اعلان کیا کہ کیا اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب اس میں جو بات ہے کہ اللہ پاک کی محبت، آخر میں ایک بات جس طرح سے لکھا یہ جاتا ہے کہ خطبات مدراس، یہ لفظ خطبات مدراس میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہانی کے آخر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آخر تک یہ جاتی ہے، اور آخر میں خطبات مدراس جو کہ ماخذ ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ یہ خطبات مدراس ہے، یہ کہانی کا ماخذ ہے، اور یہ مروزی کا سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ جگہ کم تھی اور اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کا ماخذ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔